अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मोहम्मद मलिक के शो में फवाद चौधरी ने बड़ा खतरनाक इंटरव्यू दिया और बहुत सारे हकायक से पर्दा हटाया और इसके साथ साथ पिछले 2 साल से जो कुछ होता आ रहा है इस पर भी फवाद चौधरी ने रोशनी डाली। दौरान इद्दत निकाह केस में आज इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी गई। फवाद चौधरी इस पर फट पड़े। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। पहले तो ये बताएं क्विकली इस पर जरा बात कर लें, ये जो आज फैसला हुआ है इद्दत वाला, सरप्राइज नहीं, फैसले से तो आप सही कह रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं। पाकिस्तान में अदालतें ना सियासी जो लीडर्स हैं उनको तो सज़ाएं ही सुना सकती हैं, रिहा करना जो है वो उनका इख्तियार में बड़ा मुश्किल है। अगरचे पाकिस्तान में अदालत ने ये एक कुछ असर्ट किया है हालिया दिनों में, लेकिन अभी भी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे इंसाफ मिलना बड़ा एक जान जोखिम का काम है। और देखिए, इमरान खान के बाहर आने का मतलब क्या है? इमरान खान के बाहर आने का मतलब है कि यह सिस्टम तो लपेटा गया। जिस दिन इमरान खान अडयाला के गेट पे बाहर निकलेंगे तो पेशावर से लेके और लाहौर तक जीटी रोड और मोटरवेज जो हैं उनके ऊपर आपको सारी सर नज़र आएंगे। इस कदर बड़ी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, वो कैसे ये हैंडल कर सकते हैं? सो इमरान खान को ये से मुराद कौन है? ये जो हुकूमत है, ये जो सिस्टम है, इसको कैसे वो उसको बर्दाश्त करेंगे? जाहिर है कि उन्होंने तो पूरी कोशिश करनी है अंदर रखने की, और अनफॉर्चुनेटली चूँकि और ये जो इद्दत केस है ना, इसमें और भी एक इसका पहलू है कि ये इस तरह के वो आप समझिए कि इक़दामात हैं जिनसे तलखियाँ बहुत बड़ी हैं इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में भी। जिस तरीके से उनकी बेगम के ऊपर जिस तरह से ये केस बनाया गया, फिर आप तो उस वक्त नहीं जा रहे थे, लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स जिस तरह की जिरा वहाँ पे जिस तरह की बहस हुई है इमरान खान की मौजूदगी में, वो इस कदर शर्मनाक थी और इस कदर घटिया थी कि कोई भी शख्स जो है, और इमरान खान बड़ी इज्जत वाला आदमी है। देखिए, करोड़ों लोगों के, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, इमरान खान के साथ करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं। इस तरह का केस बनाना, उसके ऊपर फिर इस तरह आगे लेके जाना, उनकी बेमजाक बनाना, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बड़ी तलखियाँ बड़ी हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए। मैं तो अब भी समझता हूँ इसको वापस लेके इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ताकि कुछ मामला मैं फ्यूचर की बजाय ना ज़्यादा माजी का आपको जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू वर विटनेस टू हिस्ट्री, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व थे सब कुछ। लेकिन मैं जानने से पहले वेरी क्विकली मेरी किताब का इंतज़ार करिए डिटेल अकाउंट्स के लिए। वेरी क्विकली, आप हैं कौन? क्या पीटीआई हैं? क्या आपको पीटीआई आपने छोड़ दी, फिर पीटीआई ने आपको छोड़ दिया? बल्कि मैं आपको ज़माने का ट्वीट पढ़ रहा था। बाकी तो ठीक है कि आपने कहा कि जी मैंने कंडेम किया May 9th, मैं ब्रेक ले रहा हूँ पॉलिटिक्स से, मैंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। आई हैव रिज़ाइन फ्रॉम पार्टी एंड पार्टिंग वेज फ्रॉम इमरान खान। ये इतना सुपर एम्फसाइज क्यों किया हुआ था? वो मैं भी ट्वीट पढ़ के हैरान हो गया था कि ये आगे ये लफ्ज़ लिखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बात ये है कि ये जो अपना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही मैंने कभी पार्टी छोड़ी, इस ट्वीट में भी पार्टी कभी नहीं छोड़ी। सो हम तो पार्टी में ही रहे। और उसके बाद जो सिलसिला हुआ एक्चुअली IPP और ये सारा तो आपने खुद भी देखा हुआ है, जो जिस तरह से जो गए वहाँ पे जो कुछ हुआ वो तो एक मजाक था, और उसने सरीहन उसने फ्लॉप होना ही था। और मैंने तो उस वक्त भी जो IPP के, और हमारे तो दोस्त हैं, मतलब ये अलीम खान साहब हैं, तरीन हैं, ये हमारे तो दोस्त थे। इनको हमने कहा आप हमें ख़राब कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। और ये कोई कह रहा था हमें 40 सीटें मिल जाएंगी, तो मैं कहा 40 तो दे देंगे, तो नवाज शरीफ ने की करना है? तो ये उन्होंने वही करना है जो कर रहे हैं। और तो कुछ भी नहीं कर रहे, और तो सारे पंजाब तो गाना खा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली देखें, यहाँ पॉलिसीज बदल जाती हैं, ये तो लोग। अच्छा, मैंने आर्मी का यू भी इंटरव्यू में 2-3 बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बातें की, और मैं थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताएं, जब बंदा की वापस आता है, बंदा कहता है रेड कार्पेट हो, मैं आ जाऊँ आराम से। आपने रेड कार्पेट अपना खुद ही रोल किया पार्टी में आने के लिए, लेकिन उस पर खून के छींटे हैं। जितनी से लीडरशिप है उसका आपने खून उस पर डाल दिया, उनके खून से लाल कर दिया। सुन ले आपने कहा क्या है, इतना आपने, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या क्या उनके बारे में सुने जरा। आप अपने लीडर क्या क्या आपने तो गेम ऑफ थ्रोन्स की वो रेड वेडिंग, ये रेड संडे ही है। You can be accused of pompous arrogance। ये चूहे, ये वो चूहे भी मुड़ के कह सकते हैं कि जी जो हमारी पार्टी की फैट कैट्स थी, पावरफुल लोग थे, वो छोड़ के चले गए, तो फिर चूहों ने संभाला मोर्चा। देखिए ना, जो सारा जो हो रहा था ना कि जुल्म बर्बरियत, वो पंजाब में हो रहा था। ये जो लोग थे इनके साथ तो फ्रैंकली उस तरह से कुछ नहीं हुआ। देखिए ना, ये हमारा जो PTI जो भी है, PTI को 2016 के बाद जो सारा
پی ٹی آئی کا بنا ہے، عمران خان تو ایک آئیکن ہے نا، وہ تو ایک سمجھیے کہ سورج ہے نا جس کے ارد گرد پی ٹی آئی میں، لیکن ہمارا رول ہے اس میں. پی ٹی آئی جو آج یہاں تک بھی پہنچی ہے اس میں ہمارا رول ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان سازشی بالکل نہیں ہے. بتائیں خیر آپ کا عمران خان کا جنرل باجوہ کا فالو آؤٹ ہوا، پھر عمران خان کا اور جنرل عاصم منیر کا فالو آؤٹ ہوا، کیوں ہوا؟ دیکھیں فال آؤٹ جو ہوا نا وہ کسی ایشو پہ نہیں ہوا. یہ ایک تو فوج کی انٹرنل پالیٹکس تھی، کیونکہ 5 6 7 لوگ ہوتے ہیں جو آرمی چیف بننا چاہتے ہیں. خان صاحب کو آرمی کی انٹرنل پالیٹکس کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور رائٹلی سو، ان کو پتہ ہو نہ ہو ان کا وہ نہیں تھا. اور وہ عمران خان کو بہت سازشی ہے نہیں، جتنے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان سازشی بالکل نہیں ہے. ان کو جو بندہ آ کے جو بات کہے، جو سب سے بڑی غلطی میرے سے ہوئی اور میرے خیال میں اسد عمر سے ہوئی اور میرے خیال میں شاہ صاحب سے ہوئی، ہم لوگوں نے جو کیا کہ اس پریشر کے اندر اپنا تعلق ختم کر لیا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا، اور ادھر بھی لوگوں نے جا کے بتانا شروع کر دیا کہ عمران خان جڑا وہ کر دے گا وہ کر دے گا. عمران خان کو ادھر آ کے بتانا شروع کر دیا کہ ادھر والے تو جڑا ہے وہ چھڈن گے نہیں، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. سو اس کے ادھر کی سٹوری یہ ہے، جنرل باجوہ کیمپ کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو بار بار سمجھایا کہ جی پنجاب میں بزدار صاحب یہ بڑا انکمپٹنٹ چیف منسٹر ہے، آپ کی تباہی ہو رہی ہے. لیکن پوری پارٹی تو کہہ رہی تھی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ تو جان چھڑاؤ بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ ایشو نہیں ہے، ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے جو پرابلم میرے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی، اور باجوہ جو بھی آرمی چیف ہے نا اس کا ایک پرابلم ہے. پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ وہ عمران خان کو، بے نظیر بھٹو کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ شہباز شریف کو یا انوار کو یا باقیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، یہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں، یہ ماسز کے لیڈر ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ آپ کو مختلف دیکھنی ہوتی ہے. یہ شہباز شریف نہیں ہے، دیکھیں یہ شاہد خاقان نہیں ہے، یہ انوار نہیں ہے. آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی. اب عمران خان ایک طرف اب نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے ایک اشارے کے اوپر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی چیف منسٹر بدل دو، نہیں بدلتا بھائی. وہ دیکھیں نا یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے پاکستان کا. اور پھر پاکستان میں کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا بدل دو، ہم نے ایڈوائز کرتے تھے کہ سر یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے، رپورٹیں آ رہی ہیں. سر ایڈوائز کر دی آپ نے مجھے کہہ دیا، لیکن میں نہیں بدل رہا. تو باس تو پھر پرائم منسٹر ہے نا. دیکھیں نا یہ ایشو اس پہ یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے، اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو پھر پھڈا کیا تھا؟ دیکھیں نا یہی پھڈے تھے جو آپ نے مجھے بتائے. پھر اس کے بعد جو ہے، اور دوسرا سچی بات یہ ہے جب بھی آئے گی، اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو لکھا بھی ہے، جو ان کی اپنی ایک انٹرنل پالیٹکس میں یہ لگ گیا کہ جنرل فیض جو ہے وہ چیف بن جائے گا، فلانا نہیں بنے گا، کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. وہ ایک اس میں جناب باجوہ صاحب کا بھی سچی بات یہ ہے کہ رول جو تھا وہ کافی. بریک پہ میں نے جانا ہے. غلطیاں تو دیکھیں نا دونوں طرف سے ہی ہوئی ہیں. یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری طرف سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح آپ نے کہا آپ زیادہ پاسٹ کے اوپر بھی فوکس ہیں، پاسٹ اور فیوچر دونوں جو ہے نا، عمران خان سے بڑا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے کوئی. آپ کو اس کے ساتھ بنا کے بات کر کے آگے چلنا ہوگا. میرے دادا نے پہلا الیکشن 1926 میں لڑا تھا، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. جب میں یہ ہماری 19 سیٹیں خالی ہوئیں اور میں خان صاحب کے ساتھ یہ کیمپین میں تھا ساری جگہ، دریا خان بھکر اور جامپور سے تو پسماندہ نہیں ہوگا نا پنجاب. آپ وہاں اٹھا کے دیکھیں کہ عورتوں کی پولنگ اسٹیشن کے اوپر عمران خان کا 35% ووٹ زیادہ ہے. کیا ہوا؟ انڈیویجولز نے فیصلے جو ہیں وہ کر لیے. انہوں نے ہر گھر میں پہلی بار یہ ہوا ہے بیٹا علیحدہ ووٹ دے رہا ہے. لیکن ابھی یہ مسٹرس کیسے ختم ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ بیان دے رہے تھے کہ یار یہی کیس ختم ہوتا تھا عزت والا، یہ ایک فیل گڈ فیکٹر تھا، سی بی ایم ہوتا 100%. دیکھو اس سے گندہ کیا کیس ہوگا. اس کیس کو چلانے والوں کو بھی تو دیکھنا جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں، آپ کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب کو کنونس کیا گیا کہ مجھے مروا دیا جائے گا، مروا سکتے ہیں. دوسروں کا خیال ہے کہ باہر آئیں گے تو انسٹیٹیوشن کو یہ پانچا کر دیں گے. عمران خان کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کو اتنا ارسپانسبل آدمی تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک اپنا سمجھیے کہ اس وقت ایک ماحول بنا دیا سوشل میڈیا کے اوپر. یہ وہ ایک اور بڑی مصیبت ہے سوشل میڈیا کا ورکنگ جو ہے نا، وہ بالکل ان کو نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے دوستوں کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ انڈر انسٹرکشنز ہیں،
اور بھائی ان کو کون انسٹرکشن دے سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پھر آپ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی سائٹ پہ, آفیشیل سائٹ پہ, یا خان صاحب کا ہینڈل یا دوسرا پھٹا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. کبھی نہیں کی کسی نے, وہ تو اب آ کے جب لڑائی ٹاپ پہ پیک پہ چلی گئی ہے تو یہ اپنا پوائنٹ آف نو ریٹرن گزر نہیں گیا, آئدر اور نہیں ہو گیا. پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر نواز شریف اور فوج کا نہیں ختم ہوا تو یہاں پہ بھی کیوں ختم ہونا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان میں فوج نے تو رہنا ہے, الٹیمیٹلی پولیٹیشینز نے بھی رہنا ہے, الٹیمیٹلی آپ نے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ آپس میں بات کرنی ہے, کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھنے کی. کیسے بات کرنی ہے؟ ایک بار یہ آپ لوگ سارے بات کرنے گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, جیل میں ملنے گئے تھے تو لوگوں نے کہا تب آپ بات کرنے گئے ہیں -1 فارمولا کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو 18 گھنٹے ہمیں ونڈو ملی نا شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرنے کی, وہی ایک سینٹی کی ونڈو تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں یہ جو ہے وہ تھوڑا سی امید پیدا ہوئی کہ اگر ہم سب مل کے عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہمیں موقع ملے. پہلی بات تو یہ ہے مالک کہ یہ وہ باتیں لوگ جو -1 عمران خان کی بات کرتے ہیں نا, یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست کا ABC بھی نہیں پتا. عمران خان کے بغیر کیا پاکستان میں کچھ, پاکستان کی سیاست نہیں ہو سکتی, PTI کی سیاست کیا ہونی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ریڈو کرنا پڑے گا. یہ کہ عمران خان آج ڈیل کر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا, کیونکہ انڈیویجولزم جو میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں نا وہ پریویل کر رہا ہے. باقی تو یہ جس طرح تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, جتنی ماشاءاللہ عزت ہوئی ہے لوگوں کی اس 2 سال میں, اس کے بعد تو اور مشکل ہو گیا. ناصر فواد چودھری کے مطابق دوران عدت نکاح کیس انتہائی گھٹیا اور شرمناک بات ہے, اور طاقتور لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کو ختم کر دینا چاہیے, نہ کہ اس کو لمبا کھینچے, کیونکہ یہی وہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات بڑھے. کیونکہ عمران خان کی اہلیہ پر الزامات لگائے گئے اور جس طرح کے گندے الفاظ عدالتوں میں بھی ان کے لیے استعمال کیے گئے, اور جس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا, اسی وجہ سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے. ناصر فواد چودھری کے مطابق عمران خان اس ملک کی حقیقت بن چکا ہے. عمران خان وہ سورج ہے جس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کروڑوں لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بھی شہباز شریف کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ شہباز شریف کی بذات خود کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی ووٹ بینک ہے, اور نہ ہی عوام انہیں سپورٹ کرتی ہے. وہ صرف اقتدار اور عہدے کے لالچ رکھتے ہیں اور ووٹ ڈیلز کر کے ہمیشہ سے زبردستی اس ملک پر مسلط ہوتے آئے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی حیثیت کا پتہ ہے اور وہ انہیں کٹ پتلی کی طرح نچا سکتے ہیں, لیکن جہاں تک عمران خان کی بات ہے ایسا بالکل ممکن نہیں. جیسے ماضی میں پہلے بھی لیڈرز گزرے ہیں, جیسے کہ بینظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, انہیں کٹ پتلی کی طرح کوئی نہیں نچا سکتے, کیونکہ یہ لوگ عوام کی سپورٹ سے آتے ہیں اور عوام کے لیے ان کی منشا کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں. دوسری طرف فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان اور اس وقت کے DG ISPR کا پھڈا تھا اور اس کی وجہ فرا گوگی کی کرپشن تھی, لیکن فواد چودھری کے مطابق یہ سب اور اس کی وجہ فرا گوگی کی کرپشن تھی, لیکن فواد چودھری کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ ادارے کے اندر کی پالیٹکس تھی. اور اس کی وجہ فرا گوگی کی کرپشن تھی, لیکن فواد چودھری کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ ادارے کے اندر کی پالیٹکس. فواد چودھری کے مطابق آج بہترین موقع تھا, لیکن جس طرح سے عمران خان کے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے, فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر یہ عمران خان کی سزا معطل نہ کرتے تو یہ عمران خان اور ان کے تعلقات بہتر ہونے کا ایک اہم موقع تھا. اس سے ملک میں سیاسی اور معاشی طور پر اسٹیبلٹی آتی اور ملک میں سیاسی اور معاشی بحران ختم ہو سکتا تھا. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.